जी दोस्तों, कभी कभार आप मरी में हो और अचानक से प्रोग्राम आपका बन जाए कि अब नारायण जाना है। तो नारायण जाने के लिए सबसे आसान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम वक्त वाला रास्ता कौन सा है जिसे आप शॉर्टकट कहते हैं। तो आज उसी रास्ते के बारे में हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। ये वीडियो में भेजी है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी समझ लें कि आप टीम का हिस्सा हैं। और @मिशाल016 इनकी बेटियों के छोटे छोटे मुन्नी मुन्नी बेटियों का चैनल है। और ये अपनी फैमिली के साथ बेटियां जो सी हैं अपने वालदैन और अपने दादा के साथ इस सफ़र पर गई थी। इनकी पहले भी वीडियोस हमने लगाई है, लेकिन ये डिटेल वीडियो है क्योंकि ये उस रास्ते की वीडियो है कि जिस रास्ते की वीडियो मेरा ख्वाहिश थी कि मैं आपको दिखा पाऊँ, और ख़ुद मैं अभी इस रास्ते पर एक दफ़ा भी नहीं गया हूँ। इस रास्ते से मुतल्लक मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आज आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। और वीडियो थोड़ी सी लंबी है और परेशानी का बायस तो है, लेकिन परेशानी का बायस आपके लिए इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप खूबसूरत नज़ारे देख रहे होंगे। और ये इसी हफ्ते के मनाज़र हैं। आज से तकरीबन समझ लें 3 से 4 दिन पहले की ये वीडियो है। वो अभी अभी नारायण से वापसी का सफ़र उन्होंने किया है। और इस रास्ते के हवाले से, इस सितंबर के हवाले से, तो ये दी बेस्ट रास्ता भी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी बताया जाएगा कि किस किस पॉइंट पर क्या क्या हालात व वाक़यात हैं और क्या इन दिनों में आप यहाँ का सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये है जनाब मरी से मुज़फ़्फ़राबाद, और मुज़फ़्फ़राबाद से आगे कहाँ का सफ़र। चलते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्वुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये मनाज़र आप देख रहे हैं, ये लोड टोपा से मुज़फ़्फ़राबाद जाते हुए रास्ते के जो मनाज़र हैं वो आपके सामने रखे गए हैं। और इसी तरह आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि ये जो रास्ता आप इख्तियार कर रहे हैं, इस रास्ते को आगे चलते हुए आप कहाँ तक जा सकते हैं और कैसे अपना सफ़र जारी रख सकते हैं नारायण की तरफ। दोस्तों, सफ़र तो शुरू है और सफ़र इस हवाले से भी है मैं कि ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमें वीडियो भेजी है और हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है पहले से भी कि जो भी दोस्त हमारे किसी भी पाकिस्तान के सियाती मुकाम पर जाते हैं, हम उन की जो ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी कि जो जहाँ जहाँ वो जाते हैं उसके वीडियो क्लिप लैंडस्केप में अगर हमें बनाकर भेजें तो हम आम लोगों तक पहुँचाते हैं। इस सिलसिले का शुरू करने का मकसद यही था कि मैं चूँकि हर जगह नहीं जा सकता हूँ, तो हमारे टूरिस्ट, हमारे देखने वाले तो हर जगह जाते हैं, तो इसी हवाले से मालूमात मिल जाए ताकि जो आने वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छा एक शगुन हो कि वो जो भी चीज़ मालूमात लेना चाहें वो हमारे चैनल से ले सकते हैं। जैसा कि आज की ये वीडियो है, इस वीडियो में देखें वो उसमें जिसे कहते हैं लोड टोपा से वो चलें और सबसे पहले उनका जो पॉइंट है रास्ते का वो है यहाँ पर नीलम पॉइंट मुज़फ़्फ़राबाद के पास। तो यहाँ आज से कुछ अरसे पहले तक तो बड़ी गहमा गहमी थी, लेकिन अभी चूँकि सैलाब वगैरह थे, मानसून था, तो इस हवाले से उन्होंने यहाँ पर नीचे सभी चीज़ें ख़त्म कर दी है। सामने पुल है जिससे आप गुजरते हैं, लेकिन ये नीचे आकर शारदा का ये पॉइंट है और नीलम पॉइंट से आप कह सकते हैं, लेकिन वो आजकल डेड हुआ हुआ है। आगे ये मुज़फ़्फ़राबाद जा रहे हैं और यहाँ मरी से मुज़फ़्फ़राबाद टोटल 68 किलोमीटर है, ये बात ज़हन में रखें। और इसी तरह आगे 39 किलोमीटर है आपका इसका बालाकोट। देख लें ये कितना एक शॉर्टेस्ट रूट आप कह सकते हैं। और तकरीबन ये आप समझ लें कि 101 किलोमीटर टोटल बनता है जिसमें आप बालाकोट पहुंच जाते हैं। और ये शॉर्ट रास्ता इन केस ऑफ किलोमीटर्स है। हाँ, अब दूसरी बात जब चलेगी कि जनाब वक्त कितना दरकार होता है, लेकिन वक्त तो है ही है, लेकिन इस इलाके की खूबसूरती भी है। इसमें आप मरी से आप निकलते हैं तो सबसे पहला जो पड़ाव है मुज़फ़्फ़राबाद का है। यहाँ पर आप आकर कुछ देर के लिए काम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और मुज़फ़्फ़राबाद से जब आप फिर निकलेंगे तो मुज़फ़्फ़राबाद से निकलने के लिए निकलेंगे जब आप, तो फिर वहाँ से रास्ता जो है वो आपका तब्दील होता जाएगा। और फिर आप यानी कि इसमें भी आगे फिर 2 रास्ते हैं जो कि इस रोड को आपको मिलाते हैं, जहाँ पर मैं आप देख रहा हूँ कि साथ साथ मैं आपको डिटेल भी सेंड करता रहूँगा कि ये कहाँ कहाँ से गए हैं और कहाँ कहाँ के आगे जाएंगे। और इसमें जो इस रास्ते की जो मेन रोड है, मेन रोड से आप टर्न जब आप करेंगे तो वो भी पड़ेगी। ये इस पुल को आपने क्रॉस करना है और इस पुल को क्रॉस करने के बाद फिर आप आगे आपका जो सफ़र है वो शुरू होगा।
کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اگر آپ جائیں، کسی بھی راستے پر آپ جائیں تو اس میں کچھ ذری سی بات ہے، آپ کو آسانیاں ہوتی ہیں اور کچھ آپ کو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اور مین جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ جو سفر اختیار کر رہے ہیں اس کے بارے میں پھر آپ کے پاس انفارمیشن ہونے چاہیے کہ کہاں کہاں سے آپ جا رہے ہیں۔ ہماری یہی کوشش تھی اس ویڈیو کے لیے، اس ویڈیو کے حوالے سے، کہ ہم آپ کو تمام جگہ کا بتائیں۔ یہ جیسے ہی پھر آپ اس مظفر آباد والی روڈ سے آپ اوپر حبیب اللہ گڑھی حبیب اللہ والی روڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک پوائنٹ آتا ہے جس سے پورا مظفر آباد آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ یہ نیچے جس پل سے آپ گزر کے آئے ہیں وہ پل دکھائی دے رہا ہے، پیچھے مظفر آباد شہر کی پوری آبادی دکھائی دے رہی ہے، یہ جو دریا ہے ابل کھاتا ہوا ہے اس شہر کے ساتھ ساتھ جو گھوم رہا ہے وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، ساتھ آپ کو پہاڑ دکھائی دیتے ہیں۔ غرض کہ ایک ایسا منظر ہے کہ جو کہ آپ کو دوسرے راستے پر موٹر وے سے جاتے ہوئے یہ چیزیں نہیں دکھائی دیں گی۔ تو یہ دونوں حوالوں سے بڑا زبردست راستہ ہے۔ اگر آپ اس راستے سے آئیں تو پھر راستے میں جو جو چیزیں بھی آئیں گی وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو ہم دکھاتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس راستے سے پھر آپ آگے نکلتے ہیں تو پھر یہاں پر راستے میں ایک یہ لوہار گلی والا یہ پورشن بھی آتا ہے جہاں پر اکثر لینڈ سلائڈ ہوتی ہے۔ یہ مٹی کا پہاڑ ہے اور بارش پڑنے کی وجہ سے یہاں سے لینڈ سلائڈ معمول کے مطابق ہوتی ہے، لہذا مونسون میں تو میں یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس راستے سے جائیں، کیونکہ اکثر اوقات یہاں پر اتنی لینڈ سلائڈ ہوتی ہے کہ پھر وہ 2 سے 3 دن تک بھی اس راستے بلاک ہوئے ہیں۔ لیکن آج کل جدید مشینری کا دور ہے تو ایسے میں آپ کو مشینری جو سی اویلیبل ہوتی ہے اور وہ راستہ کھل جاتا ہے۔ باقی روڈ جو سی وہ دیکھ سکتے ہیں، سائڈوں پر پہاڑ ہیں، خوبصورت مناظر ہیں، 2 وے نہیں ہے، سنگل روڈ ہے، اور اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ سنگل روڈ ہے، اور اس میں رات کو آنے کو بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ آپ دن کو آئیں تو پھر تو یہ بڑے خوبصورت نظارے ہیں کہ گاؤں میں سے راستہ جائے گا، گھنے درخت ہیں گاؤں کے علاقوں میں، یعنی کہ یہ ایک پورا آپ کا کلچرل ٹور بن جائے گا کہ یہاں پر جگہ جگہ آپ کو مختلف ثقافتیں دیکھنے کو ملے گی۔ آپ مری سے نکلیں گی تو ایک حالات و واقعات ہیں، پھر آپ مظفر آباد پہنچتے ہیں، مظفر آباد سے پھر آپ جب اس جانب ٹرن کرتے ہیں تو گویا ہر ایک موڑ پہ ایک آپ کو نئی کہانی، نئی چیز ملے گی۔ مسئلہ شارٹ کٹ کا تو ہے ہی ہے، لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ آپ رکتے رکاتے ان گاؤں کے بارے میں معلومات لیتے، یہاں کے لوگوں سے ملتے ملاتے جائیں گے تو پھر آپ کا ٹور یادگار ہوگا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں لمحہ بلمحہ جو بدلتی صورت ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ منظر جو اس وقت یہاں سے گاڑی گزر رہی ہے انتہائی خوبصورت ہے، اور اس منظر کو آپ بس لفظوں میں تو بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر رک کر آپ یہاں کی لوکل جو مارکیٹس وغیرہ ہیں وہاں پر دکانوں میں کیا کچھ ہے، گاؤں کی زندگی کیسی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر سے تو آتی ہوں گی، لیکن اگر آپ ان سے بات چیت کرتے ہوئے ان علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے جائیں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ اور اس کے لیے پھر بہتر یہی ہے کہ آپ صبح سویرے نکلیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ آپ آ گئے ہیں بالا کوٹ میں، شہر میں، یہ وہ چیل چوک جسے کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کر پھر آپ انٹر ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جب آپ مظفر آباد سے کو آپ نے انٹر ہوئے ہیں تو وہاں سے یہاں تک ٹوٹل 1 گھنٹہ اور 21 منٹ کی ڈرائیو ہے اور 39 کلومیٹر کا سفر ہے اگر آپ مظفر آباد پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کشمیر سے آتے ہیں، کشمیر کا ٹور کر کے آ رہے ہیں، کیل سے آ رہے ہیں، اڑنگ کیل سے آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو پنڈی آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ آپ مظفر آباد سے صرف آپ 1.5 گھنٹے میں بالا کوٹ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر آگے بالا کوٹ کا رنگ آپ دیکھیں، بالا کوٹ کی سڑک دیکھیں، اس وقت یہاں کے نظارے دیکھیں، تو یہ بھی بڑے دیدنی ہے۔ اور پھر بالا کوٹ سے آپ یہاں سے بالا کوٹ کا شہر کا جو سفر ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے 16 سے 17 کلومیٹر ہے۔ میں ذرا چیک کر لیتا ہوں کہ یہاں پر ایگزیکٹلی کتنا یہ راستہ بنتا ہے۔ اور یہ فاصلہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ 21 منٹ لگتے ہیں یا 39 منٹ لگتے ہیں، تو یہ بالا کوٹ سٹی تک کا جو فاصلہ ہے وہ سارا ہے۔ اب آپ نے دیکھیں، میں نے پہلے بات آپ سے کی تھی کہ اس طرح کے کسی بھی اگر آپ راستے کو مین سے ہٹ کر جا رہے ہیں تو اس کے لیے صبح سویرے نکلیں اور دن کو ٹریولنگ کریں، ساتھ ساتھ انجوائے کرتے ہوئے جائیں۔ اب آپ نے پہلے دیکھا کہ آپ وہاں سے نکلے ہیں، نیلم پوائنٹ ہے، پھر اوپر سے مظفر آباد والا پوائنٹ ہے، راستے کے گاؤں ہیں، پھر آپ یہاں نکل کے جب آپ پہنچ جائیں گے بالا کوٹ میں، تو بالا کوٹ سے پہلے یہ جو جگہ ہے اس میں دائیں بائیں دریا کے کنارے بڑے زبردست پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، آپ ان پہ انجوائے کرتے ہوئے آگے اسا کا پل ہے، اس پل سے پار سامنے ایک پوری دنیا آباد ہے۔ اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں، میں خود ابھی تک نہیں گیا ہوں اس پل سے پار، تو اس کے اوپر بھی آپ کو جانا چاہیے۔
یہ ریکمینڈ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پورا دن آپ لگا کر پھر آگے نکلے، جیسے کہ یہ راستے میں رکتے رکتے ہوئے گئے ہیں اور جا کے شام کو کہیں پھر ناران پہنچے ہیں۔ تو اس بالا کوٹ کے اس ایریا میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ بڑے وی وی آئی پی قسم کے ہوٹل بھی بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں کا ایک ریسٹورنٹ بھی ہے، نور ریسٹورنٹس کے بارے میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ سب سے بہترین کھانا اگر آپ نے کھانا ہے تو نور ریسٹورنٹ پہ ہے۔ 2-3 وجوہات ہیں اس کے بارے میں بتا دوں۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ واحد ریسٹورنٹ ہے جس کے اوپر ہر وقت رش ہوتا ہے، کچا کچ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو ہر چیز آپ کو فریش ملے گی، تازہ ملے گی۔ یہ گزر کے گئے ہیں، یہ بھی نور ریسٹورنٹ، یہ سامنے یہ دیکھیں، یہ نور ریسٹورنٹ ہے۔ اس پہ بھی دیکھیں کہ یہ کوسٹر کھڑی ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، کسی اور اس ڈیڈ سیزن میں بھی آپ کو یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی دکھائی نہیں دیں گی۔ اور اسی والے سے میں کہتا ہوں بلکہ کافی سارے ریسٹورنٹ تو بند ہو گئے ہیں بالا کوٹ میں، لیکن یہ ابھی تک چل رہا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں کے ریٹس بھی اس طرح کے بہت زیادہ ہائی نہیں ہیں، لیکن اچھی چیز کے جو ریٹ ہوگا وہی ریٹ آپ کو ملے گا۔ ناشتہ کمال کا یہاں پر چنے ملتے ہیں، اس کے علاوہ آلو کی بھجیا ہے، باقی چیزیں کافی ساری ہیں۔ مرغ پلاؤ ان کا بڑے مزے کا ہے، اور دن کو آپ کھانا کھاتے ہیں، کڑھائی وغیرہ سارا کچھ پر ہیڈ کے اوپر بھی اگر آپ بڑا ٹرپ لے کے آ رہے ہیں تو یہ پر ہیڈ کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ڈیل کر لیتی ہیں۔ تو یعنی کہ آپ کو کسی حوالے سے کوئی مایوسی نہیں، کیونکہ چاہے آپ پر ہیڈ کے حوالے سے ڈیل کرتے ہیں یا اپنا مینیو ترتیب دے کر آپ انہیں آرڈر دیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ بالا کوٹ کے قریب ہیں، بالا کوٹ شہر کے قریب ہیں، تو یہاں پر ایک چیز اور بھی بڑی ہے میں کہ آپ مظفر آباد کشمیر والے ایریے سے ہو کر آئے ہیں تو وہاں تو ایس کام کی سم چلتی ہے اور نیٹ بھی بس کہیں اور پاکستان کی ٹرین کی طرح ٹچکو کرتا ہوا چلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس علاقے میں اگر آپ آ گئے ہیں تو پھر اب اس میں نہ زانگ اور یو فون دونوں کا جو نیٹ ورک ہے وہ بالکل ماٹھا ہے، لیکن اب آئندہ آنے والے دنوں میں بالا کوٹ میں بھی، لیکن اس وقت جو موجودہ ہے اگر آپ ناران کاغان جا رہے ہیں تو یہ جائز کی جو سروسز ہے وہ بڑوئی تک آپ ایزیلی اویلیبل ہیں آپ کو، اور انٹرنیٹ بھی ان کا تگڑا ہے، بڑا مزے کا انٹرنیٹ ہے، اور اس وقت انٹرنیٹ بھاگتا ہے وہاں پر۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر استعمال کرنے والے کم ہے، ٹورسٹ کی تعداد کم ہوتی ہے تو پھر وہاں پر انٹرنیٹ بھی بڑا تیز سپیڈ میں جا رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کو بڑا ایڈوانٹیج ہوگا کہ آپ بڑے آسانی کے ساتھ وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ بالا کوٹ کے راستے کے یہ بہت بڑا کلپ ہمیں اویلیبل ہوا ہے، تو میں نے کہا چلیں سارا راستہ کہ آپ کو دکھاتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ راستے میں اس کو کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ لینڈ سلائڈ کا چانس ہوتا ہے، لیکن عموماً بالا کوٹ شہر تک کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ اس میں بالا کوٹ سے اوپر جب آپ چڑھتے ہیں تو پھر 2-3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر پھر اکثر تھوڑی مڈ سلائڈ آتی ہے، لیکن آپ چونکہ مونسون ختم ہو گیا تو آپ یہ سلائڈز کا اب کوئی ایسا سچ سین نہیں ہے۔ یہ بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ لینڈ سلائڈ کیوں آتی ہے اور یہ اس طرح کی سین کیوں ہوتے ہیں، لیکن آپ بالا کوٹ شہر ایوب پل کے اور اس کے مناظر دیکھیں۔ یہاں پر آپ جب پہنچ جاتے ہیں تو ایک چیز کا کریں کہ جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہو یہاں سے آپ لے لیں، خرید لیں، یہاں سے آپ کو سستی بھی ملتی ہے اور ایک فریش چیز بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ نے سبزی لینی ہے، اپنے کھانے پینے کے لیے کوئی آپ نے گوشت وغیرہ لینا ہے تو ہر قسم کا آپ کو مرغی کا گوشت بھی مل جائے گا، باقی ہر قسم کی فیسلٹی بھی آپ کو اویلیبل ہوتی ہے، اس میں آپ چھوٹا موٹا دونوں کچھ سکتے ہیں۔ یہ اب اوپر چڑھ رہے ہیں ناران والی اس روڈ کے اوپر، اور یہ انتہائی چڑھائی ہے، اس میں یہاں پر تھوڑا سا خیال یہ کریں اے سی بند کر لیا کریں اور اس چڑھائی کو آپ بآسانی گزار لیں، یہ انتہائی چڑھائی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے 7ویں جسے کہتے ہیں خیر ہے۔ اچھا، اب ابھی اس روڈ پہ چڑھ گئے ہیں تو یہاں پر بھی اب راستے میں ایک یہ میں بتاؤں کہ یہ لوگ شگران بھی جائیں گے، تو یہ میں آپ کو وایا شگران لے کے جاؤں گا۔ یہ دیکھیں آپ شگران کا یہ انٹری پوائنٹ ہے، یہاں سے اوپر یہ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ مجھ سے اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ہم اس راستے پر جائیں تو کیا اپنی گاڑی پہ جا سکتے ہیں، تو جناب روڈ کا منظر آپ خود دیکھ لیں، یہ شگران والی روڈ ہے، اس روڈ پہ جا رہے ہیں اور بآسانی اپنی گاڑی پر آپ شگران پہنچ سکتے ہیں، اور ہارڈلی 6 سے 7 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ آپ آرام سے ساتھ اگر صبح نکلے ہوئے تو شگران سے ہوتے ہوئے شام کو آپ کو میں پہنچا کے دکھاؤں گا، اسی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ شگران پہنچ چکے ہیں۔ شگران کی اگر ہم بات کریں تو شگران چھوٹا سا ایک ٹیلہ نما ایک جگہ ہے، جسٹ لائک مری۔ اس میں برف باری کے دوران تو بڑا مزے کا سین ہوتے ہیں، لیکن برف کے دوران یہ روڈ ایک ایسی ہے کہ اس میں کافی سارے ایسے پوائنٹ ہیں کہ جہاں پر انتہائی چڑھائی اور انتہائی اترائی ہے، تو میں تو نہیں ریکمینڈ کرتا کہ برف کے دوران آپ آئیں۔ ہاں البتہ اگر یہ مشینیں یہاں پر 2 سے 3 لگا دیں کہ برف پڑ رہی ہو اور ساتھ ساتھ اس کو ہٹایا جا رہا ہو، تو پھر اس سے خوبصورت نظارہ شگران والی روڈ سے برف باری کا دیکھنے کا کہیں اور بھی نہیں ہے۔ مری میں بھی ہے، لیکن مری کی برف باری کا مزہ آتا ہے آگے مری سے نتھیا گلی جانے والی روڈ پہ، لیکن وہ روڈ اتنی چوڑی ہے کہ وہ درختوں کا وہ سین نہیں بن پاتا جو کہ شگران والی روڈ پہ بنتا ہے، کیونکہ یہ روڈ تنگ ہے اور اس میں کافی ساری ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر بالکل درخت ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ
کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جب برف پڑ رہی ہوتی ہے درختوں سے تو کیا ہی نظارہ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت۔ تو ایسے میں ریکمینڈڈ یہی ہے کہ آپ جیپ شیپ کر لیں اور پھر آپ جائیں۔ یہ اوپر پائن پارک ہوٹل ہے، یہاں پر انہوں نے کچھ دیر قیام کیا تھا اور یہاں پر گئے ہیں، اور پائن پارک کی انہوں نے کلپنگ بھی بنا کے بھیجی ہے۔ لچ گرین میڈو ہے یہاں پر ایریا ہے ان کے پاس، لیکن اس کے علاوہ یہاں پر ایک شگران کا اپنا بھی بڑا گرین ویو بھی ہے، جہاں کے پورا بڑا پارک بنا ہوا ہے، اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کے سامنے کشمیر کے پہاڑ ہیں، اس میں ناران کے پہاڑ ہیں، سارے پہاڑ وہاں سے آپ کو نظر آتے ہیں، بڑا خوبصورت ویو ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ دیر قیام کر کے ریسٹ کر کے، یعنی کہ شگران آپ کو دیکھنے کا اگر شوق ہے تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس ٹور میں سری پائے نہیں جا سکتے کہ وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے۔ تو اگر آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہاں سے جیپیں جاتی ہیں، رات قیام کرتے ہیں تو پھر تو آپ سری پائے جا سکتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں، وہ اسے آگے کا سفر ہے۔ شگران آپ چلے گئے ہیں اور شگران سے واپسی پر پھر آپ دوبارہ سفر اختیار کرتے ہیں ناران کا۔ تو اس میں پھر آگے راستے میں ایک آگے جگہ آتی ہے پھر پارس، اور وہاں سے پارس کے پاس سے پھر آپ آگے لیفٹ سائڈ پر وزٹ کرتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں شڑاں فارسٹ۔ اور شڑاں فارسٹ کی ویڈیو میں نے ابھی تک آپ کو نہیں دکھائی، یہ میری لاغرضی ہے، بنائی ہوئی میں نے ہے، میں خود گیا ہوا تھا۔ کیا کمال کی جگہ ہے، 16 کلومیٹر کا سفر ہے مین، اس جو آپ جاتے ہیں پارس کے آگے سے، وہاں سے لیفٹ سائڈ پہ جو روڈ جاتی ہے وہاں سے لے کے آگے 16 کلومیٹر کا تقریباً جاتے ہوئے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اور واپسی پر تقریباً سے کم سفر لگتا ہے، لیکن خوبصورت ترین جگہ، بہت مزے کی اور بہت کلاس کی جگہ ہے جو کہ آپ جاتے ہیں۔ یہ آگے اب دھند پڑ رہی ہے اور اس میں آئی ویژن بھی کم ہے، رات شام کا وقت ہو جائے، ویڈیو کی کلیئرٹی نہیں ہے، اس کے لیے معذرت ہوں، لیکن ماشاءاللہ کمال کی ویڈیو بنائی ہے @مشال 016، ان کا چینل بھی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو بھی آپ سبسکرائب کریں، ان کو بھی دیکھا کریں، لیکن کمال کی ویڈیو انہوں نے بنا کر ہمیں بھیجی ہے۔ جتنی میں چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مجھے ایسی لگ رہا ہے کہ جیسے میں ان کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیسا اس وقت کا ایکسپیرینس ہے، اور اب تک کی ویڈیو میں مجھے بتائیں کہ کہیں آپ بور تو نہیں ہو گئے۔ میری تو کوشش یہ ہے کہ آپ کو مکمل معلومات فراہم کروں۔ تو یہاں تک آپ پہنچ کے آپ نے اوپر شگران کا سفر بھی کر لیا، آپ آگے بھی چلے گئے ہیں۔ لمبی ویڈیو بناتے ہوئے پھر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بعض اوقات پھر اپنے جو کالز وغیرہ آتی ہیں پھر انہیں بھی سننا پڑ جاتا ہے، بڑی اہم کال تھی، لازمی سننی تھی، اس لیے بریک لگی، تو سمجھو پھر موشن ہی تروٹ گیا، اب موشن یہاں ڈلوانا پڑے گا۔ چلیں جی، یہ تو ایک ضمناً بات ہو گئی تھی، لمبی ویڈیو میں تھوڑی سی چل کرنی تھی۔ یہ آپ دیکھیں جی، یہ آپ پہنچ چکے ہیں کاغان کے پاس، اور اب سب سے بڑی ایک اہم چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو روڈ کی سچویشن ہے، کھنیا سے لے کے آگے ناران تک روڈ بڑی خراب تھی اور بڑے معاملات خراب تھے، لیکن اب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ روڈ پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیں ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی ہے، شام کا وقت ہو گیا ہے، تو اب شیشہ ان کا گندا تھا، انہوں نے ویپر چلا لیا، ان کی مہربانی ہے، اور ساتھ ساتھ ویژنس تھوڑے سے بہتر ہو گئے ہیں۔ جو آگے جائیں گے ڈارک کام ہوتا جا رہا ہے، اندھیرا ہوتا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویڈیو میں اتنی کلیئرٹی نہ ہو، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑی محنت کی ہے، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت سے ویڈیو بنائی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کر رہا ہوں، کٹ نہیں کر رہا ہوں، بالکل جانور رکھ رہا ہوں، نہیں تو یہ چھوٹے موٹے فلاز ان سے وہ ختم کیے جا سکتے تھے، لیکن میں نے کہا چلیں آپ سے بات چیت بھی ہو رہی ہے، خوبصورت انجوائے بھی کریں، اور اس وقت موسم کو بھی انٹرٹین کریں۔ تو بالکل جی، آپ پھر کاغان میں تھوڑی دیر رک سکتے ہیں، اگر آپ کو بھوک شک لگی ہے تو کاغان میں بڑے زبردست جو وہاں پر چپل کباب ملتے ہیں وہ ضرور آپ ٹیسٹ کیجیے گا۔ کاغان بازار کے انٹر ہوں تو رائٹ سائڈ پر آتے ہیں چپل کباب والے، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن بڑا ہی زبردست ان کے چپل کباب ہوتے ہیں، کبھی ضرور ٹیسٹ کیجیے گا۔ اس پورے سین میں آپ نے اگر بالا کوٹ سے کھانا وغیرہ کھایا ہے تو چپل کباب یہاں پر کھا کے آپ تھوڑا سا، بہت زیادہ نہ کھائیں، ٹیسٹ کے لیے ضرور کھا لیں اور ریفریش سے ہو جائیں گے۔ آگے اگر آپ چلیں گے تو پھر اسی میں راستے میں آگے آ جائے گا آپ کا سکی کناری ڈیم آئے گا، پھر ٹنل آئے گی، اور یہ تو آگے آپ راستے کے ویڈیوز دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ لیکن کاغان میں اگر آپ قیام کرنا چاہتے ہیں تو کاغان میں ہوٹلز وغیرہ اویلیبل ہیں، اب تو بڑے بڑے مزے کے اچھے اچھے ہوٹل بھی بن گئے ہیں، یعنی کہ اگر آپ قیام کریں تو آپ کو بہترین قسم کی سہولیات یہاں پر میسر ہیں۔ یہ اب آ گیا جی کاغان کا مین جو شہر ہے، مین شہر جو ہے اس کی انٹری ہوگی، آگے آپ 20 کلومیٹر کا سفر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ نارملی اگر آج سے سال 1.5 سال پہلے کی بات کریں تو اگر آپ یہاں پہنچتے تھے تو پھر اس سے آگے بھی آگے آپ کے 1.5 سے 2 گھنٹہ لگ جاتا تھا، کہ روڈ اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اب روڈ پہ کام ہو گیا ہے، روڈ کافی بہتر ہو گئی ہے، بلکہ اب تو مجھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو آگے بھی پیچ ورک تھا وہ بھی ہو رہا ہے اس میں، ناران سے آگے بہت سا ٹاپ تک والی روڈ پہ۔ تو یہ کہ سڑکوں کے بارے میں آپ تھوڑے سے یہ جو NHA ہے یہ کام کر رہا ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر آپ کو بہترین قسم کی سروسز مل رہی ہیں۔ یہ یہاں پر کاغان انٹری پوائنٹ تھا، یہ کاغان شہر سے اس وقت آپ گزر رہے ہیں۔
جس بارے میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کباب ملتے ہیں، وہ یہ یہاں کر کے، یہ جو لائٹیں جو چل رہی ہیں اس کے اسی مارکیٹ میں ادھر کر کے آپ کو یہاں پر رائٹ سائڈ پہ یہ والی دکان ہے آگے ادھر، تو ادھر سے آپ کو کباب وغیرہ ملتے ہیں، اور اس میں دنیا کی ہر چیز اویلیبل ہے یہاں پر، آپ کو جو بھی آپ کو چیز چاہیے ہوگی وہ اس کاغان بازار سے مل جاتی ہے۔ آگے پھر مانڈری ہے، اور مانڈری سے گزر کر پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے اب اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ویڈیو بناتے ہوئے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس چیز روڈ پہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو ریفلیکٹر ہیں وہ بھی لگ گئے ہیں، یہ سکی کناری ڈیم کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو کافی ساری بہتری ہو گئی ہے کہ اب آپ رات کو بھی سفر کریں تو آپ کی گائیڈ لائن کے لیے یہ ریفلیکٹر وغیرہ بھی لگ گئے ہیں، یہ بڑی ایک اچھی بات ہے، اور ان ریفلیکٹر کی مدد سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی لائن کون سی ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کا کیا سین ہے۔ اور اس وقت یہ رات کو تقریباً مجھے جو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ مغرب کے بعد کا وقت ہو گیا، اور یہ تقریباً انشاءاللہ عشاء کی نماز اگر آپ اس وقت یہاں سے گزر رہے ہو تو بآسانی آپ ناران پڑھ سکتے ہیں۔ اگلے ویژلز جب آپ اس کاغان ویلی سے یہاں سے اس ٹنل سے گزرنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ ناران پہنچا دیں گے، اور ناران پہنچ کر پھر اگر آپ ہوٹلوں کی بات کریں تو اس وقت اگر آپ جا رہے ہیں تو اس وقت تو ہوٹل بالکل نارمل سے ریٹ پہ ہیں، 1500، 2000، 2500، 3000، اور جو برانڈ کے ہوٹلز ہیں انہوں نے بھی کافی ذرا اس میں اپنی جو سی ہے وہ لگائی ہوئی ہیں، پروموشنز لگائی ہوئی ہیں، جن میں کوئی 50% آف پہ دے رہا ہے، کوئی 40% آف پہ دے رہا ہے، کوئی 60% آف پہ دے رہا ہے، اور کہیں چلے جائیں تو آپ ڈیل کریں تو جہاں آپ کی مرضی ہوگی وہاں بھی ڈیل ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں میں اگر آپ جاتے ہیں اسپیشلی ستمبر کے آخری ہفتے میں اور اکتوبر کے فرسٹ 15 دنوں میں، تو کافی سارے ہوٹل تو بند ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جو ہوٹل کھلے ہوئے ہوتے ہیں ان میں بھی ایک اچھا کمپٹیٹر رجحان ہوتا ہے، اور آپ کو بڑی آسانی اچھی پرائز میں آپ کو ہوٹل مل جاتے ہیں۔ ٹھنڈ کے حوالے سے اب آخری پورشن میں آپ کو بات کروں گا کہ اچھی خاصی ٹھنڈ ہے، آپ یہ ناران اب داخل ہو رہے ہیں، سامنے ناران نظر آ رہا ہے، ناران کے ویوز نظر آ رہے ہیں، تو اس میں پہلے چھپرا آتا ہے، اور چھپرا میں تو ہوٹل تقریباً بند ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تک میرا خیال ہے 1947 ہوٹل اوپن ہے کلیم صاحب کا، وہاں پر بھی اگر آپ رکنا چاہیں رک سکتے ہیں بازار سے ہٹ کے، لیکن اس موقع پہ بازار میں رہنا یا ہٹ کے رہنا برابر ہے، کیونکہ کھپ تو ہے نہیں ہے بازار میں، تو اگر آپ بازار میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو اس میں کافی سارے ہوٹل ہیں، اور بازار کے انٹر ہوں تو جو آپ کو پسند ہے، جو صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین ہوٹل ہو، لیکن ایک چیز کا اس میں خیال رکھیے گا، اس دن ہمارے ایک اور سبسکرائبر تھے اور ان کی مجھے بات بڑی اچھی لگی کہ ایسے ہوٹل میں جائیں کہ جہاں پر کم از کم آپ کو 5-6 گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ پہلے سے انہوں نے کمرے دیے ہوں گے 4-5 لوگوں کو، تو پھر اگر آپ بھی چلے جائیں گے تو انہیں سروسز دینے میں پرابلم نہیں ہوگی۔ مثلا کسی ایسے ہوٹل میں چلے جاتے ہیں جہاں پر صرف آپ ہی رہ رہے ہیں تو گرم پانی دیتے ہوئے اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ اس کے ایکسپینڈیچر آپ 2500-3000 روپے میں کمرہ اگر لیتے ہیں تو وہ ایک من لکڑی کیوں جلائے گا رات کی، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ اتنے پیسے کیوں لگائے گا، اسی طرح سلنڈر ہے وہ کیوں ضائع کرے گا۔ ہاں کسی کے پاس آپ دیکھ لیں گرم پانی کے لیے اس کا انسٹنٹ گیزر لگے ہوئے ہیں تو وہ پھر چل جاتا ہے، پھر آپ ایک کمرے میں آپ ہوں باقی ہوٹل خالی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اسٹاف کی کمی باقی چیزیں جو سی ہیں وہ پھر اس میں بڑی ساری کاؤنٹ کرتی ہیں، تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ ایسے ہوٹل کا انتخاب کریں کہ جہاں پر پہلے سے کچھ گاڑیاں کھڑی ہوں تاکہ اس کو سروسز اچھی دے سکے۔ ریسٹورنٹ کے بارے میں ہم بات کروں تو ریسٹورنٹ مون ریسٹورنٹ ان سے ہے وہ ٹل اینڈ کھلا رہتا ہے، اور اس ویڈیو کا اختتام بھی مون ریسٹورنٹ پر بھی ہوگا، کیونکہ یہ اب ناران میں داخل ہو رہے ہیں، تو ناران میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے پہلے ہوٹل کیا ہے، اور ہوٹل میں اپنے سارا سامان وغیرہ رکھنے کے بعد جو سب سے پہلا کام تھا کہ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے پھر رخ کیا مون ریسٹورنٹ کا، اور حاجی حسن الدین صاحب کا یہ ہوٹل ہے، اور اس کی راستے پورے میں آپ نے کمپین دیکھی ہوگی کہ مون ریسٹورنٹ بالآخر مل ہی گیا، تو بالکل جی مون ریسٹورنٹ بالآخر آپ کو ناران بازار میں ملتا ہے، اور ناران بازار میں مون ریسٹورنٹ کا کھانا ٹھیک ہے، اچھا ہے، بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی بہت اچھا ہے، بہت ساروں سے، یعنی کہ ناران کا دی بیسٹ اگر آپ کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اس میں دیگر بھی ہوٹل بن گئے ہیں، ان کا بھی کھانا ٹھیک ہے، لیکن اس وقت آپ کوشش کریں کہ چکن سے زیادہ کسی اور چیز پہ مت جائیں اور فش پہ چلے جائیں، فش بھی ٹھیک ملتی ہے، کیونکہ فش کے یہاں پر نزدیک ترین ان کے پاس کافی سارے آپشنز موجود ہیں، وہیں سے وہ لیتے ہیں، تو فش اور چکن ٹھیک ہے، باقی چیزوں کو میں ریکمینڈ اس وقت نہیں کرتا ہوں، بہتر تو یہ ہے کیونکہ وہ فریش نہیں ملتی ہیں۔ ہاں جس ہوٹل پر آپ کو رش نظر آئے ریسٹورنٹ پر تو وہاں پر آپ ہر چیز ٹرائی کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اور اس یہ بازار کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ویسے نارملی ان دنوں میں اتنا رش نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ
جس دن گئے اس دن اچھی خاصی گاما گمی تھی، یعنی کہ جمعہ ہفتہ اتوار آپ کو ناران میں اچھے خاصے لوگ مل جاتے ہیں جو کہ ابھی بھی اس علاقے کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ میں اتنی لمبی بات چیت کرنے کے بعد بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ کرے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اور اگر ویڈیو پسند آ گئی ہے تو پھر ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہم اسی طرح کی آپ کو اپڈیٹڈ ویڈیو آپ کے تک پہنچاتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو بس اب اتنی تھی، اب مجھے اجازت دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔